बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 दिसंबर 1971 बदतरीन हादसा। हमारा एक बाजू हमसे अलग हो जाता है, पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, आज तक बहस जारी है। कोई कहता है किसकी गलती थी, कोई कहता है अस्करी गलती थी, कोई कहता है सियासी गलती थी। जिसकी मर्जी गलती थी, हमारा मुल्क हमसे जुदा हो जाता है, हमारे मुल्क का एक टुकड़ा हमसे अलग हो जाता है। आज भी बहस जारी है, ज़रूर बात करेंगे उस साहने को किसकी ज़िम्मेदारी थी, इसका तयन होता रहा, कमीशन बनते रहे, लेकिन आज हम इससे सबक क्या हासिल कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ 16 दिसंबर 2014 एक और सान्या होता है, पेशावर में होता है, खून की होली होती है, बच्चों को मारा जाता है, मासूम बच्चों की जान ली जाती है। किसने ली, कहाँ पहुंचा मामला, किसके साथ एहतसाब का मामला हुआ, किसको पकड़ा गया, तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम चलेंगे अफ़गानिस्तान के साथ। पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। जिस हुकूमत को हम अपना दोस्त समझते थे वही हम पर हमले कर रही है। चमन में एक नहीं दो मरतबा हमला हुआ, पाकिस्तान, मासूम पाकिस्तानियों की जान गई। क्या मामला था, कहाँ तक मामला जाएगा, काबुल में पाकिस्तानी सफारतकार के ऊपर हमला हुआ, तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, माहिर अफ़गान अमूर के, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया एहसानुल्लाह टीपू महसूद ने, सहाफ़ी हैं और अफ़गान अमूर के माहिर हैं। ताहिर साहब, आप ही से शुरू करूँगा। आखिर ये जो कशीदगी है ख़ास तौर पर चमन के इलाके के अंदर, दो हमले हुए एक ही हफ्ते के अंदर, इसके पीछे असबाब क्या है? अफ़गान पॉलिसी में कहीं पे हमारी झोल है, या बहुत ज़्यादा तालिबान पे हमने एतमाद कर लिया था, जो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है बद इंतज़ामी की सूरत में और तालिबान की जानिब से हमले की सूरत में? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। वजूहात के बारे में तो ना अफ़गान साइड ने और ना पाकिस्तान ने कुछ बताया है। दोनों दोनों खामोश हैं, बयानात देते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मसला क्या है। लेकिन जो वहाँ पे सूरत हाल है, जो हमारा राब्ता भी हुआ है, तो बुनियादी तौर पे बाढ़ का मसला है। हम्म। और जहाँ जहाँ से बाढ़ गई, किसी जगह पे ख़राब हुई है, हम्म। तो पाकिस्तान जब उसको दोबारा तामीर करता है तो उस पे हमला होता है, उसको नहीं छोड़ते तालिबान। और जो अगर इस साइड पे पाकिस्तान कोई फौजी कोई पोस्ट बनाता है, हम्म। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2016 में बाढ़ का सिलसिला शुरू हुआ था, बलूचिस्तान में तो बाद में हुआ है ना, लेकिन हम्म। यहाँ पर जब जब होता रहा है सालों सालों से, तो किले भी बने हैं, वहाँ पर चेक पोस्टें भी बनी है। तो अब जो बलूचिस्तान में बन रहा है, वहाँ भी वही सिलसिला होगा, तो उसको वो नहीं छोड़ते। तो पाकिस्तान ने भी अब यही पॉलिसी अपनाई है कि अगर तालिबान अपने साइड पे करीब बॉर्डर के वो बनाएंगे, मिलिट्री चेक पोस्ट बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को शक है कि अगर कभी कभी पहले जब सिक्योरिटी का इशू हो रहा था, तो पाकिस्तान की खुद ये ख्वाहिश थी कि वहां पे नेटो फोर्सेज और अफगान साबिक हुकूमत की फोर्सेज वहां बनाए। हम्म। लेकिन जब बाढ़ बन गया, तो अब किसी हद तक वो सिक्योरिटी कंसर्न कम हो गए। अब पाकिस्तान को शक है कि अगर वो बनाएंगे तो ऐसा ना हो कि टीटीपी को एक वो, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान का तो मौका कि वहां पे है। तो बुनियादी तौर पे बाढ़ का मसला है कि तालिबान अब जगह पे नहीं है, उसको मजीद वो कह रहे हम नहीं वो करेंगे, जो खराब हुआ है उसको भी नहीं छोड़ते कि वो रिपेयर हो जाए। तो बुनियादी तौर पर यही मसला है कि, लेकिन ये जो सिविलियन को पॉपुलेशन को बनाते हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक भी है और अजीब सा भी है। माजी में इसकी मिसालें नहीं है, बॉर्डर पे अच्छा होते ताहिर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो हमला है ये अचानक होता है, बमबारी अचानक शुरू हो जाती है, या इसका हुक्म काबुल से लिया जाता है? क्या तालिबान की फोर्सेस इतनी मुनज़्ज़म है कि वो काबुल के कहने पर चलें, या आपको लगता है कि जो जहां मौजूद है वहां पर अमीरुल मोमिनीन की तरह वो खुद फैसले कर रहा है? ये अहम सवाल इसलिए है कि मेरा खुद भी ये शक था कि शायद ये जो मकामी वहाँ पे जनूबी अफ़गानिस्तान में जो वहाँ पर उनका सेटअप है, हम्म। मिलिट्री है, सिविलियन है, इंटेलिजेंस है, तो क्योंकि अफ़गानिस्तान में अभी तक आर्मी मुनज़्ज़म तरीके से नहीं बनी। काफ़ी सारे 80-90 हज़ार तक तो तालिबान ने अपनी आर्मी बनाई है, लेकिन उस तरह वो मुनज़्ज़म नहीं है जिस तरह के एक मुल्क की आर्मी होती है। बिल्कुल। तो पहले मेरा यही ख्याल था कि शायद ये मकामी वहाँ पे हम्म। फैसला होगा, लेकिन कल जब अफ़गान वज़ारत दिफ़ा का बयान आया था ताज़ा हमले से मुतालिक, हमारा बयान तो अभी फ़ौरन नाफ़िज़ ने सिर्फ उसको तलब किया है तालिबान के यहाँ पे जो इन्वाय है। हम्म। लेकिन तो मसला अब यह है कि जब दिफ़ा की वज़ारत ने कल पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने शेलिंग की इब्तिदा की है, तो इसका मतलब यह है कि जो हुआ है वहाँ पे कल सिविलियन पे बमबारी, इसमें मरकज़ी हुकूमत का, वज़ारत दिफ़ा का, ये बिल्कुल उसमें उसकी मर्ज़ी शामिल है। बिल्कुल ठीक है ताहिर साहब। एहसानुल्लाह साहब, आपकी तरफ आता हूँ। इसका मतलब दोस्ती तो फिर ना हुई ना, कि अगर आप किसी बुनियाद पे ज़रा सी बात के ऊपर, ज़रा सी बात भी आपकी अपनी बनाई हुई है और उसके ऊपर आप अटैक करना शुरू कर दें एक दोस्त मुल्क के ऊपर, के जहाँ से आपकी मईशत भी चलती हो, जहाँ से आपके सेहत के मामलात भी चलते हो, आप डिपेंडेंट हो पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ी
قوت کے ساتھ پناہ گزینوں کا معاملہ ہو. چلے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب بہت ساری باتوں کا یہاں تذکرہ نہیں کرتے, لیکن ڈپینڈنٹ تو آج بھی افغانستان اسی طریقے سے پاکستان پہ جیسے ماضی میں تھا. اس کے باوجود آپ جو ہے وہ اس کی آبادی کو ہی حملہ بنانا شروع کر دیں, جس آبادی کو ہم نشانہ اس لیے نہیں بناتے کہ دونوں جانب ایک جیسے ہی لوگ ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ افغانستان کی حکومت کی کمزوری کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے جارحیت بھی ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ افغانستان یا جتنی بھی وہاں پہ گورنمنٹ سے یا عام جو عوام ہے اس کی ڈپینڈنسی پاکستان پہ بہت زیادہ ہے. اور جو خاص کر جو طاہر خان صاحب نے پورے سچویشن کو ایکسپلین کیا کہ وہاں پہ جو ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بڑا اینٹائی پاکستان ہے. وہ جس طرح حامد کرزئی کے وقت میں ہوا کرتا تھا یا اشرف غنی کے وقت میں, تو ابھی بھی وہ چیزیں ہیں وہاں پہ. اور طالبان اس کو یعنی جو مقامی یا ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن ہے یا جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں ان کو وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتے. اور اسی کو بیس بنا کے وہ پاکستان کے خلاف کبھی ان کی طرف سے بیانات بھی آتے ہیں, پھر صرف بیانات تک چیزیں محدود نہیں ہوتی, پھر وہ باقاعدہ ان کی طرف سے جھڑپیں ہوتی ہیں, فائرنگ ہوتی ہے, شیلنگ ہوتی ہے. اور یہ صرف چمن تک محدود نہیں ہے بلکہ ایسٹرن سائڈ پہ بھی خیبر پختونخوا کے ساتھ جو پاک افغان بارڈر ہے تو وہاں پہ بھی تقریباً جتنے بھی قبائلی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ آلریڈی وہ جھڑپیں ہو چکی ہیں. بلکہ کچھ تو ایسے حملے ہوئے ہیں کہ ان کی رسپانسبلٹی ٹی ٹی پی نے کلیم کی ہے, لیکن پھر یعنی کچھ ٹائم بعد اس کی رسپانسبلٹی جو افغان وزارت دفاع ان کی طرف سے کہ نہیں یہ ہماری طرف سے یہ حملہ ہوا تھا پاکستانی چیک پوسٹ پہ. تو گراؤنڈ پہ سچویشن جو ہے وہ بہت حد تک خراب ہے. لیکن میرے خیال میں جو پاکستان کی طرف سے ابھی بھی جتنے بیانات چاہے وہ فارن آفس کی طرف سے ہو یا بلاول صاحب نے کل کہا ہے کہ مذاکرات کرتے رہیں گے, بے شک ان کے ساتھ حالات کشید ہیں. ایگزیکٹلی, وہ بڑے مائلڈ قسم کے یعنی بیانات ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسٹرانگ ریئیکشن ہوگا پاکستان کی طرف سے کیونکہ سویلین کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور چمن جو بارڈر ہے تو وہاں پہ بالکل بارڈر کے پاکستانی سائڈ پہ مارکیٹس ہیں, وہاں پہ سویلین پاپولیشن ہے, اور انہوں نے وہاں سے راکٹ فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں سویلین مارے گئے ہیں. تو وہ بھی ایک تھا, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسٹرانگ ریئیکشن ہوگا لیکن وہ ہم نہیں دیکھ رہے. آج بھی پاکستانی کیا سبب کیا ہے, یہ ریئیکشن نہ دینے کا سبب کیا ہے؟ وہ میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان یعنی برداشت سے کام لے رہا ہے. ان کے ذہن میں یہ چیز ابھی بھی ہے کہ افغان جو طالبان ہیں ان کو ٹائم لگے گا پراپر ایک حکومتی اس ڈھانچے میں آنے میں. اور جس طرح طاہر خان صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کی جو آرمی ہے حالانکہ 70,000 80,000 ان کی اسٹرینتھ ہے, لیکن وہ ابھی تک ڈسپلن یا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت وہ نہیں چل رہی. بلکہ جو فوڈ سولجرز ہیں یا جو گراؤنڈ کے کمانڈرز ہیں ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں اور وہ کسی وقت بھی کوئی بھی چھوٹی چھوٹی سی ٹولیاں ہیں جو خود مختار ہیں اپنے فیصلے کرنے. ایگزیکٹلی. اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی کہ ایک بندہ آ کے پاک افغان بارڈر پہ انہوں نے ایف سی پہ ڈائریکٹ حملہ بھی کیا ہے اور اس میں 2 ہمارے ایف سی کے لوگ مارے بھی گئے تھے. پاکستان نے ڈیمانڈ بھی کیا تھا کہ اس کو ہینڈ اوور کر دے, لیکن افغان طالبان کی طرف سے بالکل انکار کیا گیا. پھر ان کی ویڈیو بھی آئی جس میں وہ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ یہ حملہ یعنی یہ نہیں کہ وہ اس کو ریگریٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ فورسز کے معاملے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹیپو صاحب کے بد انتظامی کا معاملہ ہے, آپس میں کنیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اس کو انہوں نے بے شک اون کر لیا لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کام کرنا تھا. کابل کی اگر بات کریں, کابل حکومت کی ایگزیکٹلی. پھر جو کل بیانات آئے یعنی ذبیح اللہ مجاہد جو کہ سینٹرل اسپوکس مین ہے افغان طالبان گورنمنٹ کا, اور وزارت دفاع کی طرف سے کہ انہوں نے پاکستان پہ الزام بھی لگایا کہ پاکستان کی طرف سے یہ فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور ہم نے یعنی ریئیکشن میں یہ فائرنگ کی. تو وہ بھی پھر یہ کہ صرف یہ نہیں کہ جو گراؤنڈ کے کمانڈر ہیں ان کی طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں بلکہ جو سینٹرل ان کی گورنمنٹ ہے کابل میں وہاں سے بھی باقاعدہ میرے خیال میں اجازت لے کے یہ چیزیں سب ہو رہی ہیں. اور اس سے نقصان ہوگا دونوں طرف. جو یعنی بارڈر ٹریڈ جو چمن ہے وہ سب سے بڑا بالکل یہی سوال میں طاہر صاحب کی طرف لے گیا ہوں. طاہر صاحب, اتنا زیادہ آپ کا ٹریڈ انوالو ہو پاکستان کے ساتھ آپ کا تمام کا تمام معاملہ افغانستان کی ڈپینڈنسی کا معاملہ ہو, اس کے باوجود سب کچھ ہو, تو موٹیویشن کیا ہوتی ہے اس حملے کے پیچھے؟ کیا کوئی سوچ بھی کار فرما ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی, نقصان پہنچانے کی, یا بس یہ اچانک جذبات کے اندر آ کے ہونے والی چیز ہے؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں, کل بھی کسی سے بات کر رہا تھا, میں 6 مرتبہ گیا طالبان آنے کے بعد افغانستان, اور ابھی نومبر میں گیا تھا. تو وہاں جب ہماری انٹریکشن ہوتی ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو طالبان کے ساتھ ایک عدم اعتماد کی فضا تو ہے, اس میں تو کوئی شک. دونوں ملکوں کے درمیان اور طالبان بھی مطلب ہے کہ ماضی کی طرف وہ کب طالبان کا یہ بھی مسئلہ ہے, کچھ چیزیں دیکھو نا, ہماری ماضی کی پالیسیوں پہ بھی تو کبھی کبھی ہمارے لوگ خود ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں نا کہ ہمارے سے غلطیاں بھی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جس ٹریڈ کی بات کریں, پاکستان اور افغانستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ افغانستان کے برآمدات پاکستان سے اب اوپر ہے, زیادہ ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. کسی زمانے میں آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم بھی سنتے تھے
کہ 80% ہمارا مال وہاں جاتا تھا، تو اچھی بات ہے کہ ان کے ایکسپورٹ زیادہ ہو، لیکن ساتھ ہی ایران کا پھر برآمدات افغانستان کو زیادہ ہے، یعنی ہمیں درآمدات کا ہوگی تو اچھی بات ہے، ٹریڈ ہونی بھی چاہیے، لیکن اور گڈ ول جو ہے پاکستان کی، میرا خیال ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ ہے، وہ ویزوں کا ہو، اسکالرشپس کا ہو، تجارت میں سہولیات کا ہو، ٹرانزٹ ٹریڈ 1965 والا معاہدہ، لیکن عوام کے 2010 درمیان دوری بھی ہے، محبت کی کمی بھی ہے کس کی؟ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان، خاص طور پر اگر افغانستان کی سائڈ کی بات کی جائے تو شاید اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے. بس وہ ایک پتہ ہے آج کل ایک تو ہر جو بلیم پاکستان پہ لوگ لاتے ہیں نا، پھر سوشل میڈیا اور پھر میڈیا میں ایک سلسلہ چلتا ہے، پھر جو باہر کبھی کبھی انٹرنیشنل جو ریجنل میڈیا ہوتا ہے، تو ایک ماحول جب پورا آپ کے خلاف ہر وقت ایک بات کرتا ہے تو پھر کیسے گڈ ول وہاں پر کریٹ ہوگی؟ اور اگر کسی کے ذہن میں وہاں گڈ ول ہے بھی پاکستان کے لیے کہ وہاں پر یہاں پڑے ہیں، یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، جوان ہوئے، وہ اظہار نہیں کر سکتے اس ماحول کی وجہ سے. اچھا طاہر صاحب، ٹی ٹی پی نے حملے شروع کیے ہیں پاکستان میں، وہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے لیکن وہ ذمہ داری ضرور قبول کرتے ہیں. مجھے بہت سارے دوستوں نے بتایا پشاور سے کہ حملہ، مختلف حملوں کی وہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ حملہ کیا، ادھر حملہ کیا. تو ٹی ٹی پی کے اوپر کوئی کنٹرول ہے افغان طالبان کا؟ اگر وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرے تو میرا خیال ہے کہ کسی حد تک وہ مؤثر اس لیے ہوگا کہ ٹی ٹی پی افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں، انہوں نے ان سے بیعت کیا ہے. جو امیر سے بیعت کرتا ہے اسلامی تحریک و تنظیموں میں یا مسلح گروپس میں، وہ ان کی بات مانتے ہیں. لیکن ہاں جی، یہ تو کوئی نئی بات ہے نہیں نا. جب میں آپ کو امیر ڈکلیئر کرتا ہوں فارملی، آفیشلی، باضابطہ، تو امیر اگر پھر مجھے حکم کرے گا تو پھر میں تو مانوں گا، اگر وہ نہیں کہیں گے تو پھر معاملات دوسرے ہوں گے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لیے افغان طالبان ٹی ٹی پی کو منع کریں گے، یہ ان کا ایک اصولی فیصلہ ہے. لیکن ہاں، افغان طالبان اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے مذاکرات میں سہولت کاری کی ہے، میزبانی کی ہے، اپنی طرف سے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے ٹی ٹی پی کو. لیکن ٹی ٹی پی کے اپنے مطالبات ہے، ٹی ٹی پی کی تو اپنے سسٹم بھی ہے، اپنا نظام بھی ہے. تو لہٰذا وہ افغان طالبان کے کہنے پہ یہ اپنی جو اس کی جو بھی ہے، آپ کی اور میری جو بھی اس کی رائے ہو، وہ ختم نہیں ہو سکتی، نہ وہ کریں گے. لیکن اگر وہ چاہے تو کافی فرق آ سکتا ہے. ٹیپو صاحب، وہ چاہتے کیوں نہیں ہے؟ جس طرح سے طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہے تو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ چاہ کیوں نہیں رہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ طالبان بھی چاہتے ہیں، افغان طالبان بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فورسز کے اوپر حملے ہوتے رہے، پاکستان کمزور ہو. اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہاں پہ یعنی پاکستانی جو ڈیسیجن میکرز ہے اس کو طالبان کو وہ صرف ایک ڈپلومیٹک فورس یا پولیٹیکل فورس کے طور پہ وہ لیتے ہیں. حالانکہ اگر طالبان کو آپ دیکھیں، وہ ایک خالص نظریاتی قوت ہے اور وہ اپنے نظریے جو اس کا جہادی نظریہ ہے، اسلامی نظریہ ہے، تو اس کے مطابق وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں گراؤنڈ پہ. اور ٹی ٹی پی کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ وہ اس کو اپنے نظریاتی بائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری جہادی بائی رہے ہیں. پچھلے 20 سال میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا جب ہم امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اب ہماری باری ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں. اور بالکل طاہر خان صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اگر افغان طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی پہ پریشر آئے تو وہ مذاکرات کے لیے بھی بیٹھ جائیں گے، وہ ڈیل کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، اور حملوں میں بھی کمی آئے گی. اور یہ ریسنٹ پاس پہ ہم نے یہ چیز دیکھی بھی تھی کہ افغان وزیر داخلہ جو ہیں سراج الدین حقانی، ان کی میڈیشن میں جو پیس پروسیس ایک چلا تھا تو انہوں نے انشور کروایا تھا، یعنی 3 مہینوں کے لیے سیز فائر بھی ہوا تھا اور افیکٹو بھی تھا گراؤنڈ پہ. لیکن پھر وہ جو پورا سلسلہ معطل ہوا تو دوبارہ سے حملے شروع ہو گئے ہیں. تو ان کا ایک پریشر بھی ہے، انفلوئنس بھی ہے، اور پھر وہی نظریاتی حوالے سے وہ جو امیر کا حکم ہے وہ ماننا بھی پڑتا ہے. لیکن وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی افغان طالبان کی طرف سے، بلکہ ابھی بھی پاکستانی میری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانی حکومت کی کوشش ہے کہ دوبارہ سے افغان طالبان کو انوالو کر کے یہ پیس پروسیس دوبارہ سے شروع ہو تاکہ کوئی ڈیل ہو اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے. لیکن ابھی تک وہ سپورٹ نہیں مل رہی. اچھا ٹیپو صاحب، بڑھ کیوں گئے ہیں یہ اچانک حملے؟ بڑھ کیوں گئے ہیں؟ چمن کا معاملہ ہو یا پھر ٹی ٹی پی کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا معاملہ ہو. شکر ہے آؤٹ آف کنٹرول اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بال خطرے کی حیثیت سے موجود ہے، سیز فائر بھی ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان خارجہ محاذ پہ کچھ دوریاں بھی ہوئی ہیں؟
ہاں بالکل، خارجہ محاذ پہ تو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور ٹی ٹی پی کا جہاں تک ایشو ہے تو سیز فائر کے یعنی بعد انہوں نے وہ چیزوں کو ایکسپینڈ بھی کیا ہے، ان کے حملے ہو بھی رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا میں وہ چیزیں نہیں آ رہی، لیکن خیبر پختونخوا میں اور خاص کر جو جنوبی خیبر پختونخوا ہے تو وہاں پہ تو ڈیلی ان کی طرف سے حملے بھی ہوتے ہیں، سیکورٹی فورسز کو وہ نشانہ بناتے ہیں، معمولی حملے ہیں وہ تو وہ کلیم کر رہے ہیں نا، اب ہمیں تو نہیں پتا ہو بھی رہے نہیں ہو رہے. نہیں ایگزیکٹلی وہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں گراؤنڈ پہ، اور ہمیں خود جو سینئر سیکورٹی آفیشلز ہیں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ ان چیزوں کو کنفرم بھی کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں. پھر بدتخوری جو ہے وہ بہت عروج پہ ہے. کل بھی جو پشاور کے ٹریڈرز ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے عمران خان کو کہ ہمارے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں، اسی کور کمانڈر کو لکھا ہے جس کے گھر کا اس نے گھیراؤ کیا تھا، انہی کو خط بھی لکھا ہے انہوں نے. ہاں ایگزیکٹلی، تو یہ چیزیں گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے. اب میرے خیال میں ابھی بھی پاکستانی حکومت جو ہے وہ جو پیس پروسیس ہے اس میں انٹرسٹڈ بھی ہے، اس کے بارے میں سیریس بھی ہے، تو وہ موقع دینا چاہتی ہے کہ دوبارہ سے وہ چیزیں بحال ہوں. لیکن وہ چیزیں تب تک مؤثر نہیں ہوگی جب تک افغان طالبان سنسیئرلی اس پورے ایفرٹ کو سپورٹ نہ کریں. طاہر صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو سوال میں نے ٹیپو صاحب سے پوچھا وہ آپ کی طرف بھی ہے کہ ایک دم اس میں تیزی کیوں آئی؟ دوسرا اس حکومت کی ناکامی نہیں ہے جو افغانستان میں موجود ہے کہ ایک ہی سفارت خانہ تھا دنیا کا پاکستان کا، اس کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے، تو وہ خود بھی تو مشکل کا شکار ہے، کم از کم پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں. ہاں آپ کا سوال کہ دوسرے سے پہ چلے نا سفارت خانے والی، جی جی، جو ممالک تھوڑے سے طالبان کے ساتھ ان کے اچھے رابطے ہیں، ان کے خلاف جو سینکشنز ہیں امریکیوں کے، ان کے جو فنڈ منجمد ہوئے ہیں، انگیجمنٹ کی جو بات کرتے ہیں، تو وہ روس ہے، وہ چین ہے اور وہ پاکستان ہے، اور تینوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. روس کے سفارت خانے کے باہر حملہ ہوا ویزا سیکشن پہ، وہاں پر ان کے 2 سفارتکار بھی مارے گئے، اور پھر پاکستانی 2 دسمبر کو سفیر تو وہ تو ویسے بچ گئے ہیں، اس کی وہ مطلب بڑا سیریس حملہ تھا اس پہ. اور پھر تیسرا چائنیز پہ. اب کابل میں چین کے علاوہ تو کوئی نہیں آئے گا نا، میں اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوں جہاں پر حملہ ہوا تھا، اور وہاں پر سارے چائنیز ہیں، چائنیز اس کو چلاتے بھی ہیں، اس کی وہ مالکن چائنیز ہے. تو اور کافی سارا ان کا وہاں پروڈکٹ کے بہت بڑی شاپ ہی اس میں ہے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی اب چین نے نکال دیا، چین نے کہا کہ اس کے لوگ نکل جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک سازش تو ہے. ٹھیک ہے، داعش نے تقریباً تینوں انہوں نے داعش نے قبول کیے، لیکن اب اگر داعش نے قبول بھی کی ہے، لیکن طالبان تو کہتے ہیں کہ داعش تو نہیں ہے. جب نومبر میں تھا، وزارت داخلہ کے ترجمان سے پوچھو، اس نے کہا نہیں آپ لوگ ویسے داعش کو ہوا دیتے ہیں. تو اب یہ سب دنیا کے سامنے ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کے جو کیپیبلٹی ہے اس پہ سوالات ضرور ہوں گے، اور چمن میں ایک دوسری کیپیبلٹی پہ اس لیے سوالات ہیں کہ اگر کوئی کلیش ہوتی ہے بارڈر پہ تو وہ تو سیکیورٹی فورس کے درمیان ہوتی ہے. اب شہر پہ حملہ، شہر پہ بمباری کرنا، تو اس وجہ سے بالکل قابلیت کے معاملات بھی ہیں. طاہر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، احسان اللہ ٹیپو صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب آئیں گے تو سقوط ڈھاکہ پہ بات کریں گے، سانحہ 16 دسمبر 1971 پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. مشیر کاظمی نے نوحہ لکھا، کہتے ہیں پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی تھی کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. 16 دسمبر ہے، اسی طرح کے نوحے پڑھے بھی جاتے ہیں، پڑھے بھی جاتے رہیں گے. سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ منظر کشی کریں گے آج سے 50-51 سال پہلے ہوا کیا. میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میر صاحب یہ کہنا کہ بنگالیوں سے یہاں کے لوگ جو اب پاکستان ہے، مغربی پاکستان، یہ لوگ جان چھڑوانا چاہتے تھے مشرقی پاکستان سے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جان چھڑانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا تھا کہ شروع میں ہی اہل بنگال کچھ مغربی پاکستان سے ناراض تھے، بیوروکریسی کی وجہ سے، جب 4 وجہ سے، اور ٹیکنیکلی بھی تھے. نور الامین جیسا وطن وزیر اعلیٰ تھا وہاں کا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو بیوروکریٹ ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں. اور چودھری محمد علی کو نے خود مجھے بتایا، جو اس وقت سیکرٹری جنرل تھے، وزیر اعظم نہیں تھے، کہ ہم نے کہا کہ ہم سب ڈرا کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے اختلافات پیدا ہو رہے تھے، جس پر ایوب خان نے یہ تک کہا کہ ان سے پوچھو کہ اگر یہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو بڑی عزت و آبرو سے الگ ہو جائے. انہوں نے اس سے انکار کیا. ان کو سوال ہی پیدا ہوتا ہم میجورٹی میں الگ ہونا تو آپ الگ ہو جائیں، ہم کیوں الگ ہوں. یہ ساری صورتحال ہے. اصل بات یہ ہے کہ تاریخ کا پہیہ اس طرح گھومتا ہے کہ آپ کبھی اس پہ الزام لگا دیں، کبھی اس پہ الزام لگا دیں، لیکن سچی بات یہ ہوتی ہے کہ قصور ہمارا بھی تھا، غلطیاں ہماری بھی تھا، کوتاہیاں ہماری بھی تھی. وہ بشری ہوگی یا ہماری عادت ہوگی یا کچھ کہہ لیجیے، لیکن کم انہوں نے بھی نہیں کی. اگر طرح سازت کیس جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اگر ہم سے ناراض تھے
تو دشمن سے مل کر اتنی بڑی سازش کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اندر ایک نیشنلسٹ تحریکیں جو تھی بہت مضبوط تھی. اس میں پہلی بار مسلم بنگال اور ہندو بنگال کی تقسیم جو ہے سب کانٹیننٹ میں ہندو اور مسلم کی بنیاد پر کسی بھی علاقے کی تقسیم بنگال میں ہوئی تھی 1905 میں. 1906 میں وہی بنا. پھر پہلی بار قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور فضل الحق جو وہ شخص تھے جنہوں نے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان پیش کی، وہ پیش تھے، لیکن شاید کچھ سیاسی کوتاہیاں ہوئیں، کچھ فوجی عدم توازن قائم ہوا، کچھ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل پلاننگ میں وہ الگ آتے ہوں، ہم الگ آتے ہوں، اس کا نتیجہ ہو. لیکن اس بات کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. اچھا، کتنا بڑا صدمہ تھا؟ سقوط بغداد جیسا تھا. ہم تو جب میچ کرنے پہ آتے ہیں تو پھر بڑے بڑے سانحات سے اس کو میچ کرتے ہیں، لیکن اس کو صرف سانحہ قرار دے دینا اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنے والی بات نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا. مجھے وہ دن یاد ہے 13 دسمبر کو ڈھاکہ کے پی سی ہوٹل میں وہ ہمارا جو کمانڈر تھا، شیر دل کہتے تھے جسے میں، ساحل پہ چٹا کان کے تارک کی نشانی، تم شیر و قسم شیر خدا کی، جنرل ریاضی، وہ آیا اور کہا کہ انڈین ٹینک میری چھاتی سے گزر کر آئیں گے. مجھے یاد ہے وہ. اور 16 کو اس نے سرنڈر کر دیا. اور سرنڈر کی تصویر آج بھی ڈھاکہ کے ایئرپورٹ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لگی ہوئی ہے. تصویر نہیں، بالکل مرال دیوار میں کدا ہوا، کسی بہت بڑے آرٹسٹ نے بنایا گیا، اور ابھی تک وہ ہمارا منہ چڑھا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بنگال کی علیحدگی کے بعد چند سال کے بعد جب وہاں کرکٹ میچ ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ لوگ انڈیا کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کی حق میں نعرے لگا رہے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ فضا بدل گئی. لوگ محبت کرتے تھے، کچھ شک نہیں ہے. سیاست دانوں نے کارڈ بھی غلط کھیلے، کچھ ہمارے یہاں فوجی سازش بھی ہوئی. یحییٰ خان یہاں برس اقتدار تھے. کچھ بھٹو پہ الزام لگاتے ہیں، کچھ مجید پہ الزام لگاتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ دولتانہ اور ولی خان جیسے آدمی جا کر کوشش کرے تو شاید صلح ہو جاتی، مگر نہیں ہوئی. کچھ یہ کہتے ہیں کہ حسین شہید سور وردی جو تھا، ہمارا وزیر اعظم بھی تھا، اس کو ہم نے جلا وطن ہونے پر مجبور کیا. وہ آخری نشانی تھی جو بنگال کو اور مغربی پاکستان کو ایک رکھ سکتا تھا، ہم نے نہیں کی. اچھا میر صاحب پرو پاکستان جو وہاں پہ قیادت تھی ان کو تو عام معافی دے دی گئی تھی، اس کے بعد بھی ان کو ٹانگنے کا سلسلہ جاری ہے. ایک کے بعد ایک کو جو ہے وہ پھانسی ہو جاتی ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی جلا وطنی کی زندگی ابھی تک کاٹ رہا ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انتقامی معاملہ انہوں نے بعد میں شروع کیا اور یہ کوئی بہت اچھی نشانی نہیں ہے کسی قوم کے لیے؟ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. جب پہلی پھانسی ہوئی تو ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اور وزیر خارجہ بھی کوئی ایسا آدمی نہیں جس کو ہم کہیں گے وطن دشمن تھا. سرتاج عزیز جیسے آدمی نے کہا، گویا ہم نے ابینڈن کر دیا. میں نے اس کو لکھا کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا، یہ ان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے. اس وقت وہ پاکستان کا حصہ تھا، اور اگر انہوں نے ساتھ دیا تھا تو پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، اسٹیٹ کا ساتھ دیا تھا، ریاست کا ساتھ دیا تھا، غداروں کا ساتھ نہیں دیا تھا. وہ اس وقت ہماری ذمہ داری تھی، ہمارا حصہ تھے، ہمارے ساتھ دیے تھے. یہ ان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے. لیکن ہم تو 20-25 سال ان کی بڑی مدد بھی کی، ان کی فوج کی بلڈ کرنے میں. ہماری رائفلز تھی جو ان کو تحفے کے طور پر دی گئی، اور بہت کچھ ہوا، بہت کچھ کیا ہم نے. لیکن ایک وقت آیا کہ ہم شاید ہتھیار ڈال بیٹھے جہاں ہمیں انٹرنیشنلی کہہ دیا گیا کہ اب بنگال کو بھول جاؤ اور یہ نہ سوچو کہ وہ تمہارا حصہ ہے، وہ تمہارا دشمن ہی ہے اور وہ انڈین ہیجمنی میں رہے گا. اور آج تک وہ انڈین ہیجمنی میں ہے. ان کا کہا جاتا ہے کہ کمانڈر ان چیف بھی جو ہے وہ انڈیا مقرر کرتا ہے اور اسی کے کہنے پر وہ آگے چلتے ہیں. اچھا میر صاحب، ایک نئی بحث شروع ہوئی جس وقت جو آرمی چیف ابھی سابق ہو گئے، انہوں نے اپنے آخری خطاب کے اندر کہا کہ یہ عسکری ناکامی نہیں تھی، یہ صرف جو ہے وہ سیاسی ناکامی تھی. تو کیا بالکل بھی عسکری طور پر اس کو ہم کوئی ناکامی قرار نہیں دے سکتے؟ ان کا کہنا تھا 90,000 بھی نہیں تھے، 30,000 فوجی تھے اور باقی سارے جو ہے سویلین تھے، مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے، کہ جن کو اس موقع پہ سرنڈر کرایا گیا تھا. آپ جب تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیں تو ناکامی ہے، اس کے اوپر کمیشن بھی بنتے رہے، تو ہم مشترکہ ناکامی اس کو کہیں گے یا اپنے آپ کو کوئی بھی بری ذمہ قرار دے لے؟ اگر یہ ناکامی فوجی نہیں، دو باتیں ہیں جو ہمارے جرنیلز نے بڑی ایسی کہی ہیں کہ مجھے اعتراض ہے. ایک تو اسلم بیگ نے کہا تھا کہ 65 کی جنگ ہم نے جیتی نہیں تھی. مجھے اس پر غصہ آیا تھا اور میں نے کہا تھا جنگیں میدان جنگ میں نہیں، دلوں میں جیتی جاتی ہیں. بالکل. جب ہم مثال دیتے ہیں، کبھی قوم کٹھی ہوتی ہے زلزلے پر یا کسی اور موقع پر، ہم کہتے ہیں کہ 65 کا جذبہ پیدا ہو گیا.
اس طرح یہ جو بیان دیا گیا ہے کہ جو فوجی شکست نہیں تھی، آپ اپنے آپ کو کیوں الگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں کہ شکست ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پوری فوج ڈپلائی نہیں کی گئی تھی، کہہ دیجئے کہ اس وقت ہمارا کمانڈر چیف ایسا تھا یا ایسی وجہ تھی، یا کہہ دیجئے کہ ہمیں سیاستدانوں نے مروایا تھا، لیکن شکست تو یہ فوجی تھی. اور اس کے ساتھ سیاسی معاملات پہ تو یقینی طور پر ہم نے مار کھائی ہے. ہم نے بنگال کو الگ کیا ہے، لیکن اگر ہم الگ ہونا بھی چاہتے تھے، اگر جغرافیہ کہتا تھا، حالات کہتے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کئی موقع تھے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ کسی کنفیڈریشن کی شکل میں ایک رہ سکتے تھے، وہ ہم نے نہیں کیا. یہ یقیناً ہماری کوتاہیاں، ہماری خامی ہیں، لیکن یہ کہنا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے فوجی بہت جانفشانی سے لڑے ہیں وہاں جن جن مورچوں پہ تھے. لیکن اگر ہم نے فوج پوری ڈپلائی نہیں کی، ہم نے لوگوں کو غلط فہمی میں رکھا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے نا. یہ فوجی عسکری صلاحی کی کوتاہی ہے. ہمارا سپاہی لڑا، جوان لڑا، جنگ لڑا. جنرل شپ کا سوال ہے، کیا جنرل شپ نے اندازہ لگایا کہ وہ جنگ تھی؟ اس میں بھی کئی باتیں ہیں. جب صاحب یعقوب کیا کہہ رہے تھے، ایڈمرل ایسن کیا کہہ رہے تھے، ٹکا کیا، جنرل نیازی کا کیا رول تھا، جنرل خادم حسین ڈاکے کا دفاع کر رہا تھا، اس کا کیا رول تھا. یہ ساری سٹڈیز ہیں جو پاکستان میں ہوئی نہیں، اور جو بھی غلط فہمیاں اپنائی گئی ہیں اس کا تدارک بھی پاکستانیوں نے، غیر پاکستانیوں نے کیا. میر صاحب ہم مختصر صرف ایک بتائیے گا، آخری 1 منٹ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کے میرٹس کے اوپر بحث ہی نہیں کی، ہم نے ہمیشہ اس کے اوپر جذباتی بحث ضرور کی کہ وہ ذمہ دار تھا، وہ ذمہ دار تھا. میرٹس کیا تھے، سیکھ کیا سکتے ہیں، اس پر ہم نے بات ہی کبھی نہیں کی. ہم نے کسی چیز میں بات نہیں کی جی، نہ مرض پہ بات کی، نہ کسی اور چیز پہ بات کی. ہم تو بس بھولتے جاتے تھے اور بھول گئے کہ کچھ نہیں، کوئی بات ہو گیا ہو یار، ٹھیک ہے. پاکستان نے بنا تھا، آج ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں جو قطر نے بنا تھا. بھٹو نے اسے نیا پاکستان قرار دیا تھا اور آج بھی اس نئے پاکستان میں جی رہے ہیں. ہم اسے آدھا پاکستان کہتے تھے، بھٹو اسے نیا پاکستان. بہت شکریہ سجاد. میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سانحے پہ سانحہ ہوتا ہے اور کارپیٹ کے نیچے غلاظت کی طرح اس کو ڈال دیا جاتا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. 16 دسمبر 1971 کے بعد ایک اور سانحہ ہوا، 16 دسمبر 2014. کرنل قاسم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ شاید ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جو ایک ایک گھر تک گئے، سانحے کے بعد ایک ایک گھر جا کے والدین سے ملاقات کی، دلاسا دیا، ان کے حال احوال پوچھے. قاسم شاہ صاحب، 2014 آج 8 برس تقریباً ہو چکے ہیں. فلیش بیک کیا آتا ہے، کیا یاد آتی ہے؟ لوگوں کے گھر گئے آپ، شہید ہونے والے بچوں کے گھر گئے، کیا تاثرات اس موقع پہ تھے؟ فلیش بیک میں کیا بتاؤں، آج بھی وہاں سے اسکول کے سامنے سے نہیں گزر سکتا. آج بھی نہ اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے، اور اس کے روڈ پہ جاتے ہوئے، ورثک روڈ ہیں تو ساتھ جاتے ہوئے بھی نا تو عجیب سی دل کی حالت ہو جاتی ہے کہ ادھر کیا ہوا تھا، ادھر یہاں پہ نا بالکل ساتھ ہی ہمارے رشتہ داروں کے گھر ہیں، کہ اس پہ اتنے آبادی کے بیچ میں اتنا بڑا سانحہ اور پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے. تو کیا بتاؤں میں، اس وقت صبح 10:30 بجے کا ٹائم تھا. پتہ لگا کہ وہاں پہ نا کچھ لوگ گھس گئے ہیں اسکول کے اندر. پھر اس کے بعد اطلاعات آنی شروع ہو گئی، کچھ کیا اطلاعات، تو سچویشن کلیئر ہونی شروع ہو گئی کہ ہماری سوچ سے بڑا جو ہے نا کس نے ظلم کر دیا، اور اس پہ اس قوم کے اوپر ظلم ہو گیا. بچوں کی لاشیں آ رہی تھی، زخمی آ رہے تھے، لوگ سڑکوں پہ بھاگ رہے ہیں. کیا بگاڑا ہے قاسم صاحب؟ یہی ہم سوچا بھی نہیں تھا نا. سب سے پہلے میرے ایک حوالدار میرے پاس آیا، میرا آفس وہاں پہ پشاور میں ہی تھا، تو مجھے میرے ایک حوالدار میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میرے بچے سر اسکول میں ہیں. تو پتہ لگا کہ لوگ اسکول میں گھس گئے ہیں اور وہاں پہ کوئی دہشت گرد ٹائپ لوگ ہیں. تو میں نے کہا نہیں یار، ایسے نہیں ہو سکتا، اسکول کے بچوں کس نے کہنا ہے، وہ شاید لوگوں کا پیچھا کر رہے ہوں گے تو وہاں گھسے ہوں گے، تو ابھی باہر نکل آئیں گے یا پولیس باہر نکال دے گی ان کو. تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کو نہ پریشان ہو. تو اس کو تسلی دے کے میں نے بھیج دیا، اور اس کی کچھ دیر کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ تو ایک دم میں نے فون کیا کسی کو کہ اس طرح اطلاعات آ رہی ہے ایجنٹ ہو کے، تو کہتے نہیں اوکے نہیں ہے. تو وہاں پہ تو گڑبڑ ہو گئی بڑی. تو پھر اس کے بعد یہ کہ اس پہ اتنے سارے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اور بچوں کے خون کے ساتھ ایک ایسا جو تاریخ میں پتہ کیا ہے آپ کو، میں ایک بات بتاؤں، یہ ایک سوچ ہے. میں جب بوسنیا میں تھا نا، تو سرائیوو آپ کو پتہ ہے دنیا کا مشہور یو این پیس مشن کے ساتھ، یو این پیس مشن نا، تو اس پہ سرائیوو میں یہ تھا کہ وہاں پہ پہاڑیاں تھیں آس پاس، انکلیو تھا، تو بیچ میں مسلمان تھے، پہاڑوں کے اوپر وہاں پہ چتنکس کہتے تھے جو سربینس تھے. وہ کیا کرتے تھے وہاں پہ کہ وہاں پہ ایک لڑکی تھی جو مشہور تھی کہ نشانہ بازی میں اس کا نشانہ سنائپر کا بڑا زبردست تھا. تو جب بھی کسی، اور پہاڑوں کے اوپر سربینس کی پوسٹیں بنی ہوئی تھیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی سپاہی کی سالگرہ ہوتی تھی نا، اپنی پوسٹ پہ اس لڑکی کو بلایا جاتا تھا. وہ کوئی سب انسپیکٹر تھی کیا تھا، تو وہ اس پوسٹ پہ بیٹھ کے نا
تو شہر کے سینٹرل اسکوائر کے آس پاس کوئی بچہ سائیکل پہ پھر رہا ہو، کوئی اس طرح وہاں پہ ایسا کوئی بچہ کی نظر آ جائے، وہ سنائپر سے اس بچے کو نشانہ بناتی تھی. یعنی کہ ایک نفسیاتی ہاں، اور جب وہ بچہ گر جاتا تھا نا تو ادھر ہوائی فائرنگ شروع ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ فلانی پوسٹ کے اوپر کسی کی سالگرہ ہے اور یہ بچہ انہوں نے اس پہ قربان کر دیا ہے. تو اس حد تک نا سفاکی کی ایک لیول ہے یہ. تو 16 دسمبر نا دشمن اپنی فتح کا دن بناتا ہے. جب 71 کا واقعہ ہوا تھا ہمارے ساتھ نا، تو اس پہ دیکھا جائے تو اس دن کے حساب سے نا اس دن کو دشمن نے چنا اور پھر وہ اشر کر دیا. پھر ایک 16 دسمبر کو اس کے بعد یہ پچھلے سال کے لاسٹ ایک مدرسے کے اوپر اس طرح حملہ کر تھا فجر کی نماز. تو یہ دن چنتے ہیں یہ والا اپنی سیلیبریشنز کے لیے. صفاقی کا ایک لیول ہے جس کو دنیا پتہ نہیں کیوں اس بیماری کا ایک لیول ہے، اس کو صفاقی بیماری کا بیمار ہیں، ذہنی بیمار ہیں کیا ہے. اور معصوم بچے تو سب کے بچے ہوتے ہیں. کسی مذہب میں بچے کو نشانہ بنانا جو ہے نا اس پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسانی تہذیب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. کچھ ابھی تک ادھر ہی پھر رہے ہیں اس کے اوپر. تو وہ کس کے ہاتھ پہ آلے کار تھے، ساری چیزیں واضح ہو گئی تھی. تو بہرحال ایک ایسا واقعہ ہوا ہے تو سب کو پھر میں آلموسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ آلموسٹ 80-90% گھروں تک میں جاتا رہا ہوں اور دعا کے لیے جاتا تھا. کیا کہتا ہوں ان کے ساتھ، ہسپتال میں کھڑا تھا، بچوں کو اٹھایا، لوگوں کے حوالے کیا ہے. صبح ایک بچے کا نام گلشیر ہے، اس پہ شہید ہو گیا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اس بچے کا نام میرے نام پہ رکھا گیا تھا. اب اس نام کے اوپر پشاور میں ایک سڑک بھی بنی ہوئی ہے، ایک سٹریٹ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر نا. تو وہ پچھلے دنوں اس کی والدہ سے میری بات ہوئی، اس کی والدہ نے مجھے کال کی کہ آپ نے ایک دفعہ کس ٹی وی چینل میں ذکر کیا ہوگا میں نے. تو ان نے پھر مجھے کال کی کہ یس ہی واز مائی سن، اور میں نے اس کے بیٹے کا نام آپ کے نام پہ رکھا تھا. تو وہ نہیں بھول پاتا. فقیر آباد میں شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. جتنے بھی وقت میں نے شاہ صاحب سے گفتگو کی 5-6-8 منٹ ہی بات کی، لیکن میرے رونگٹے اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ میں خود بھی ایک باپ ہوں. کسی بچے کا تذکرہ ہے، معصوم بچے کا تذکرہ ہے، تو آنکھوں میں اپنے بچوں کا عکس گھوم جاتا ہے. کوئی کیسے اتنا شفاق ہو سکتا ہے، کوئی کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.